अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ बाहर रमज़ान में। और मेरे साथ इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मौजूद होते हैं और हम उनसे बहुत सारे सवालात करते हैं जिनके वो जवाबात देते हैं। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी फैसल भाई। हज़रत पाकिस्तान, हम आज चूँकि चाइल्ड लेबर के ऊपर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में माशी हालात आपके सामने ही हैं और उसी की वजह से घर में बच्चे जो हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है, उनसे सख्त से सख्त मेहनत करवाई जाती है। वो बच्चा छोटी सी उम्र में 4-5 साल की उम्र में वो काम शुरू कर देता है। क्या आप इस पे आप लोगों की क्या राय होती है अगर इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं हमारे माशरे में? इसमें सबसे बड़ी मुजरिम हमारी रियासत है जी। रियासत का काम है ना कि जो इस तरह की सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाली फैमिलीज हैं, एटलीस्ट उनको इतना सपोर्ट करें कि वो अपनी दो वक्त की रोटी तो मैनेज कर सके। तो ये गुर्बत की वजह से सब कुछ हो रहा है। बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं होती। खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चे बचपन में इस तरीके से यतीम हो जाते हैं, माँ उनकी बीमार है या बहन भाइयों की तादाद ज्यादा है, माँ लोगों के घरों में काम करती है और वो साथ अपने बच्चों को भी ले जाती है, थोड़ा बहुत काम उनसे भी वो करवाते हैं। तो ये रियासत का काम है। अपने लेवल के ऊपर तो जिन घरों में इस तरह की औरतें काम कर रही हैं या वो अपने बच्चों को साथ लेकर आती हैं, लोग अपने लेवल पे तो उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जाहिर है रियासत जिस तरीके से इनको हेल्प कर सकती है वो इस तरह एक कोई इंडिविजुअल तो अपने लेवल पे नहीं कर सकता। तो रियासत का काम है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर गौर व तफक्कुर करके कोई बाकायदा लाएअमल बनाया जाए ताकि ऐसे बच्चे जो हैं वो तालीम भी हासिल कर सकें और इस किस्म की तकलीफ में वो इतनी छोटी उम्र में न डाले जाएं। जी बिल्कुल। और हज़रत एक चीज़ और देखी जाती है कि हमारे यहाँ हमने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि बच्चे पैदा ही इसीलिए करते हैं कि उनसे मजदूरियाँ करवाई जाएं। 10-10, 12-12 बच्चे, फिर उनको अगर समझाने पे जाओ तो वो कहते हैं कि जी हमें तो इस्लाम ने इजाज़त दी है कि इतने बच्चे पैदा कर लो, तो अब उनको खिलाएं कहाँ से? तो इसलिए वो अपने लिए ख़ुद काम कर रहे हैं। जनाब, ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी वजह है कि आप इन लोगों से जरा कलमा भी सुने तो वो आपको कलमा भी नहीं सुना सकते। मुझे पता है ये किस तबके के लोग हैं। ये बहुत गरीब लेवल का तबका जो है इस तरह करता है। और ये तो आपकी शराफत है कि आपने कहा कि वो काम करवाते हैं। वो काम नहीं करवाते, वो भीख मंगवाते हैं। हमारे जेहलम शहर में भी इस तरह का यानी एक तबका मौजूद है जो ये भीख, प्रोफेशनली उनका काम ही यही है। उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, उनके मर्द घरों में बैठे हुए हैं, औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं या छोटे बच्चों को लेके जाके वो भीख मंगवाती हैं। और सख्त सर्दियों में भी आपको छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव फिरते हुए नजर आएंगे। और आजकल चूंकि गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है तो अब उनके हाथों में उन्होंने बाल पॉइंट्स थमा दिए हैं। वो बेसिकली वो हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए, गोया कि वो बेच रहे हैं, हालांकि वो बेच नहीं होते, वो भीख मांग रहे होते हैं। जाहिर है बाल पॉइंट किधर लोगों ने लेने हैं, उनसे कितने लेने हैं। तो लोग जब बाल पॉइंट नहीं उनसे खरीदते तो वो फिर उनसे भीख मांग लेते हैं उसकी आड़ में। तो ये बाकायदा ऐसा तबका है जिसका ना कोई दीन से लेना देना है, ना उनको सोशल एथिक्स का पता है। बहुत गरीब तबका है और उसमें कसूरवार फिर मैं कहूँगा हमारी रियासत है कि ऐसे लोगों को बाकायदा तरबियत वाला मामला किया जाए। और फिर ऐसे लोग जब थोड़े से बड़े होते हैं वो मनशियात के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्हीं के जरिए मनशियात हमारे स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक पहुंचती है। बजाय इसके कि हम इनको ट्रेन करते हैं, ये माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। रहा ये मामला कि ये 10-12 बच्चे पैदा करना, ये कोई इस्लाम की तालीमात नहीं है कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करके तो माशरे के लिए उनको नासूर बनाना है। इस्लाम में तो तरबियत का हुक्म है, जितने बच्चों की आप तरबियत आसानी से कर सकते हैं उसी को लेके चलना चाहिए। वो जिस चीज की ममानियत है वो ये है कि मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, यानी ये खाएंगे कहां से। तो वो कॉन्सेप्ट तो जाहिर है हम बिल्कुल उसे कंडेम करते हैं, लेकिन जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर तो आपने मैनेज करना है। अगर बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है कि ए नौजवानों के ग्रोह, जिसके पास इस्तात है वो निकाह करे। निकाह करना तुम्हारी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का जरिया है और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह ना कर सके फाइनेंशियली, यानी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो रोजे रख के अपनी शहावत को ठंडा करे। तो नबी इस्लाम को तो चाहिए था कि वहां पे कह देते कि खैर है निकाह करो और उसके बाद बच्चे पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क खोल देगा। जिस तरह वो आपने एक झूठी रवायत सुनी होगी
کہ کوئی غریب شخص آیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ شادی کرو، شادی کی اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری شادی کرو، پھر غریب ہو گیا، پھر کہا تیسری شادی کرو، پھر غریب ہو گیا، پھر چوتھی شادی کی تو جا کے پھر امیر ہوا. یہ کسی بیچارے دل جلے نے، جس کے کوئی نکاح نہیں ہو رہا تھا، اس نے بیٹھ کے کہیں یہ روایت گھڑی اور پبلکلی مشہور کر دی. یہ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ تو اتنی کوٹ کی جاتی ہے حضرت. جی جی یہ جعلی چیز ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بھائی، جعلی چیز ہے، جعلی، جھوٹی، گھڑی ہوئی. اللہ، وہ جیسے ایک وہ حضور پاک سے وہ بھی منسلک کی ہوئی ہے، وہ عورت جو کچرا پھینکتی تھی، وہ بھی جو ایک جی جی ہاں جی. تو جی یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ہماری لا علمی ہے نا جی. ہم نے دیکھیں پی ایچ ڈی کر لی ہے کیمسٹری میں، ہم بایو کی فیلڈ میں آگے چلے گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لیکن ہم نے دین جو ہے نا وہ ان پڑھ لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ 1 سے 1.5 ہفتے کی گیم تھی کہ آپ اپنی ایفرٹ پٹ کرتے تو آپ بیسک نالج حاصل کر سکتے تھے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. حضرت ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر لوگ اپنے بچوں کی نینی کے لیے چھوٹی عمر کی بچیوں کو گھر پہ رکھ لیتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال سے، اس پہ بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اب ایکشن کہاں سے ہوگا؟ وہ غریب طبقہ ہے جی، وہ بیچارے بچوں کو کھلائیں یا ان کو سکول بھیجیں یا ان سے مزدوری کروائیں، کیا کریں وہ؟ تو پھر مجبوراً اس طرح کے یعنی لوگوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے امیر لوگوں کے ساتھ، اور وہ وہاں پہ گھر میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں. پیرلل میں ان کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے. یہ سسٹم تھا عرب کے یعنی قبائلی سسٹم میں تھا اس وقت، لونڈیوں کا، کنیزوں کا سسٹم موجود تھا. اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا اور وقت کے ساتھ وہ سسٹم اپنی موت خود مر گیا. اور مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ اس چیز کا میں اگر 70% کریڈٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیتا ہوں تو 30% ابراہم لنکن کو دیتا ہوں، جس نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور اس سسٹم کو ختم کیا. لیکن اس وقت قبائلی سسٹم میں جو آواز رسول اللہ نے بلند کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، اور پھر ہر معاملے میں کہا گیا کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو آپ نے غلام آزاد کرنا ہے. پھر قرآن پاک میں آیا کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ اپنی قیمت خود ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اہتمام کریں سورۃ النور میں. تو آہستہ آہستہ اس کو اتنا ڈسکریج کیا کہ یہ سسٹم اپنی موت خود مر گیا. اگر کوئی غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کو اپنے گھروں میں لے آتا ہے اور پیرلل میں ان سے کام یعنی چھوٹے لیول کا لیتا ہے، جس طرح کہ بعض اوقات بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں اور ساتھ ان کی تعلیم کا، کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے اور الٹیمیٹلی ان کی تربیت کر کے شادی کر دیتا ہے، تو یہ تو بہت نیکی کا کام ہے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے جہاں اچھے رشتے کیے ہیں، اس طرح کی بچیوں کو پال کے ان کے بھی بڑے اچھے رشتے کیے ہیں، اور وہ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ ان کی وائفز کے ساتھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے پیرلل میں. جس طرح بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا. اگر ایسا ہو، وہ چائلڈ لیبر میں اس طریقے سے فال نہیں کرتا، وہ تو وہ فال کرتا ہے جو یہ اذیتیں دیتے ہیں، ان کو نہ اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور ان کو الگ سے کمروں میں رکھا ہوا ہے اور وہ گل سڑ رہے ہوتے ہیں، اس گھر کے فرد کی حیثیت سے نہیں ہوتے. حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے غلاموں کو بھی وہ کھلانا ہے جو خود کھاتے ہیں، ان کو وہ پہنانا ہے جو خود آپ پہنتے ہو. کتنی احادیث بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت ابھی دیکھیں نا کچھ واقعات جو ہوئے، ابھی ایک بچہ تھا، وہ پتہ نہیں کھانے کے اوپر اس بیچارے کو اتنا مارا، پھر وہ ایک بچی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی تھوڑے دن پہلے. تو آئے دن یہ اس طرح کے غصہ جو ہے وہ پورے گھر کا، وہ یہ گھر پہ جو کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں کمزور سے، ان کے اوپر وہ سارا غصہ نکال دیتے ہیں، اور پھر جیل بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ لیبر کو کس طرح سے روکا جائے پاکستان میں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بل تو پاس ہو گیا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے اس طرح سے. مجھے بتائیں اس بل کا کیا فائدہ ہے جب آپ بیسک نیڈز ہی لوگوں کی نہیں پوری کر سک رہے؟ آبادی کا ایٹم بم ہم بن گئے ہیں، 25 کروڑ ہماری آبادی ہو چکی ہے. 2050 تک ہم نے امریکہ کو ٹیکنالوجی میں تو پیچھے نہیں چھوڑنا لیکن آبادی میں پیچھے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑے لیول کا بگاڑ ہے، اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا گیا. جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا یعنی کہ آج کا بنگلہ دیش، اس کی آبادی ویسٹ پاکستان سے جو آج ہمارا پاکستان ہے اس سے کم تھی. آج وہ 16 کروڑ پہ کھڑے ہیں، ہم 25 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نے آبادی کے اوپر زور دیا اور ان کے لیے نہ تعلیم کا بندوبست کیا، نہ صحت کا بندوبست کیا، جو بیسک چیزیں تھیں وہ نہیں کر سکے. اب بھی میرا خیال ہے اگر حکومت کو کوئی ہوش کے ناخن لینے ہیں تو صرف قانون سازی سے کچھ نہیں ہونا،
جب تک کہ آپ لوگوں کو گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ماں باپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اور خصوصاً علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور جمعے کے ممبر ان کے پاس اویلیبل ہیں، عیدین کے ممبرز اویلیبل ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا کرتے جائیں اور نہ ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہو، نہ ان کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ایسے بچے تو معاشرے کے لیے ناسور ہی بنیں گے اور بعد میں جیب کترے ہی بنیں گے. حضرت صرف جیب کترے کیا، موبائل چھیننا، یہ دھماکے کرنا، اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے یا یہ جو دسترخوان آج کل لوگوں نے بچھائے ہوئے، رمضان میں تو چلیں ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن عام دنوں میں جو یہ دسترخوان ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور آ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے، تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ اس طرح کے دسترخوان تو اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ آپ نے بڑی مشہور حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی سنی ہوگی، بچپن میں ہم نے اپنے سلیبس کی کتابوں میں بھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں کوئی چیز ہے، تو وہ پھر ایک پیالہ لے کے آیا. پھر وہ نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون اسے خریدتا ہے، تو مہنگے داموں ایک بندے نے خرید لیا، حالانکہ اس کی قیمت اتنی نہیں تھی. اس سے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک رسی لے کر دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاڑے میں دستہ ڈال کے دیا اور کہا کہ بجائے بھیک مانگنے کے تم مزدوری کرو. وہ پھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی. تو نبی علیہ السلام نے تو لوگوں کو اس طرف لگایا ہے کہ وہ کوئی ہنر حاصل کریں، کوئی تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کا خرچہ اٹھائیں، نہ کہ ہم دسترخوان کھول کے بیٹھ جائیں ان کے لیے. دسترخوان والا معاملہ جو ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، اس نے تو بعض لوگوں کو ہارڈر عام بنا دیا ہے. بہرحال میں ان دسترخوانوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ مزدور طبقہ کھانا کھاتا ہے، اس حوالے سے کہ وہ ٹوکن منی دے کر وہاں پر کھانا کھا لیتے ہیں. یعنی وہ دن کے وقت مزدوری ظاہر ان کو بڑی تھوڑی ملتی ہے، تو وہ بڑے تھوڑے سے اخراجات کے اندر وہ ایٹ لیسٹ 2 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. اس اعتبار سے تو یہ دسترخوان بڑی نعمت ہے. لیکن جو نکھٹو لوگ ہیں جو پورا دن بیٹھ کے سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں یا وہ منشیات کا کام کرتے ہیں اور پھر روٹی کھانے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی کوئی کرائٹیریا رکھیں کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو کھانے کے اوپر جو ہے نا وہ اس قسم کی فیسلٹی ملنی چاہیے. جو اس قسم کے حرام خور ہیں، جو مارکیٹ میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں اور وہ سنیچنگ کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم ان کی وجہ سے بڑا ہوا ہے، ان کے لیے دسترخوان نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ نا جو فیکٹریز ہیں جہاں لیبرز کام کرتی ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹس ہیں جہاں پہ یہ چھوٹا طبقہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو سپورٹ والا جو ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے دسترخوان ہو تو چلیں بات سمجھ آتی ہے. میں بالکل آپ کی بات، لیکن حضرت جو غلط العام ہے، میں آپ کو یہ بالکل سچ بات بتا رہا ہوں. یہ آپ نے آبادی کی بھی بات کی، ہم نے بچوں کی بھی بات کی، لیکن جو بہت ایک غلط العام بات پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ بھیا بچے زیادہ پیدا کرنے. کیونکہ وہ ایک، آپ کو یاد ہوگا وہ بہبود آبادی کا جب ایک چلا تھا سلسلہ کہ جی آبادی کم کریں، آبادی کم کریں، تو اس کا انکاؤنٹر یہ چلا تھا کہ نہیں جی اسلام میں تو منع ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں آپ لوگوں نے، یہ ہماری گروتھ روکنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. نہیں، تو مسلمانوں کی گروتھ تو کوئی نہیں رکی ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان یورپ اینڈ امریکہ. وہ اسی وجہ سے ہے نا. ایک تو کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ یہ ہے کہ ہماری آبادی بھی زیادہ ہے، ان کا برتھ ریٹ نیگیٹو میں، ہمارا پازیٹیو میں جا رہا ہے. تو آپ نے معاشرے کو کوئی سپورٹ کرنے والے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں نا. اور میں آپ کو ایک ہسٹری کے طور پہ یہ بات بتاؤں کہ قبائلی سسٹم کے اندر انسانوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، مین پاور ہوا کرتے تھے. اس لیے جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ فخر محسوس کرتا تھا، اور پھر باقاعدہ ان کی تربیت کی جاتی تھی بچپن ہی سے، ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی اور وہ اپنا ذریعہ معاش بھی تلاش کرتے تھے، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی. یہ سارے معاملات ہوتے تھے. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے بیماریوں پہ انسان نے قابو بھی نہیں پایا ہوا تھا. اگر 10 بچے پیدا ہوتے تھے بیچ میں سے 7 فوت ہو جاتے تھے. اور پھر ایوریج لائف بھی آپ دیکھ لیں، آسٹریلیا میں 1880 تک جو ایوریج لائف ہے 34 سال تھی، آج 84 سال ہو چکی ہے، جو کہ ہم نے بیماریوں پہ قابو پا لیا ہے. تو کئی ایک فیکٹرز تھے. پھر جنگوں میں بھی لڑکے مر جایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگ اپنے قبائلی آبادی میں اضافے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اب تو الحمدللہ ہر چیز سٹیبل ہو چکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کی تربیت تو کریں نا. ہم نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت والے دن وہ امتی پیش کرنے ہیں جو بھیک مانگنے والے ہیں، جو چوریاں کرنے والے ہیں، جن کو دین کی الف بے نہیں آتی ہے، یا وہ ہم نے مختصر جماعت پیش کرنی ہے جن کو دین کا کوئی تعارف بھی ہو. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بات نکال لی ہوئی ہے. بالکل حضرت، اب کیا بولیں اس پہ. مطلب
جب تربیت کی بات آتی ہے تو آپ یہی بات لوگ ہمارے منہ پہ مارتے ہیں. لیکن چلیں اچھا ہوا اس کا بھی ایک انکاؤنٹر ہمیں جواب ملا. تھینک یو سو مچ. یہ اللہ کرے کہ غلط فہمی دور ہو ہمارے لوگوں کی, اور اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ نے بجا, کیونکہ اس کی وجہ سے حضرت میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا اسلام ہے نا وہ بدنام ہوتا ہے. یہ بڑا ایشو ہے. تو یہ بالکل آپ کی بات بجائے, بالکل آپ اس پہ ایک تفصیلی اپنی پوڈ کاسٹ ضرور کیجیے گا حضرت. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.